SDI चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले हमारे नए वीडियोस और लाइव इज्तिमा की लिंक मिले। तो मेरे अजीजों, सैयदना इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला की हम रज्जब की कुंडे करते हैं, नियाज करते हैं। अब इसमें देखें कि कितनी चीजें जायज है और कितनी चीजें नाजायज है। बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, ये बातें मुझे कल खवातीन के दरमियान बयान करनी चाहिए थी, क्योंकि खवातीन के अकीदों में थोड़ा तसलजुल होता है, उनके अकीदे में डगमगानापन हो जाता है मामलात में, लेकिन मर्द अपनी जगह जमे रहते हैं बेहमदी ताला। तो कुंडे की नियाज, एक तो ये बात मशहूर है कि जिसने एक बार मन्नत मान ली अब वो हर साल करेगा, नहीं करेगा तो गुनहगार होगा। और चाहे सूद पर पैसा ले, चाहे उधार ले, कहीं से भी ले, लेकिन वो नियाज करे, ये बेअसल है। आप नियाज करें, अगर नहीं है तो नमक पर करें, शक्कर पर कर दें, पानी पर सैयदना इमाम जाफर की नियाज कर दें, थोड़ी बूंदी बनाकर कर दें, थोड़े मुरमुरे पे कर दें, गोश्त के सालन पे कर दें, मछली के सालन पे कर दें, ताकत है तो मुर्गे का सालन पकाकर कर दें, और अगर ये कुछ नहीं है तो पानी पर ही आप ईसाले सवाब कर दें, ये भी आपके लिए किफायत कर जाएगा। जरूरी नहीं है कि आपको कहीं से सूद पर कर्ज लेना पड़े या किसी के आगे हाथ फैलाना हो और फिर आप वो नियाज करने से पहले घर को रंग रोगन करें, घर को चूना लगाएं, घर को पाको साफ करें। अरे मोमिन का घर तो हमेशा पाको साफ रहता है, हमारा घर हमेशा पाको साफ रहता है। इसीलिए फरमाया गया कि जब तुम अपने घर आओ और घर में ताला है, ताला खोल के जब दाखिल हो तो तुम्हारे घर में अगर कोई सलाम का जवाब देने वाला ना हो तो नबी रहमत पर दुरूद व सलाम पढ़ो, इसलिए कि मोमिनों के घरों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक मौजूद होती है। तो हम अपने घर में दाखिल हो तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़ लिया करते हैं। तो हमारा घर तो वैसे ही पाक है। हाँ, उस घर में, जिस घर में तस्वीर हो, जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में नापाक मर्द और औरत हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो अगर पाक करना है तो अपने घरों से तस्वीर को हटा दो, अपने घरों से पाले हुए कुत्तों को हटा दो, और मर्द और औरत दोनों एक दूसरे पर ताकीद करें कि जब दोनों पर गुस्ल फर्ज हो जाए तो जितने जल्दी मुमकिन हो गुस्ल करके पाक हो जाएं। कि मेरे आका ने फरमाया, जिस घर में मियाँ बीवी नापाक हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते, जिस घर में तस्वीर हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो मेरे अजीजों, अपने घरों को इन चीजों से पाक करो। रंग रोगन करके पाक करने की क्या बात है, मोमिनों का घर, मुसलमानों का घर वैसे ही पाक है। तो आप अपने घर को रंग रोगन कर लें, सुभान अल्लाह। नहीं किया तो कोई बात नहीं। अब जिस दिन आप 22 रज्जब को कुंडे की नियाज करते हैं, दरअसल सैयदा इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शबे विसाल 15 रज्जब है। अब हमको पता नहीं, हम 22 रज्जब को करते हैं। तो मेरे भाई, आप रज्जब का महीना कर लें, वरना शाबान में भी कुंडे की नियाज कर सकते हैं, रमजान में भी नियाज कर सकते हैं, शव्वाल में भी कर सकते हैं, जिलकद जिलहज में भी कर सकते हैं। साल भर आप कुंडे की नियाज कर सकते हैं। कोई रज्जब का महीना मखसूस नहीं है। हम नजर नियाज के कायल हैं, साल भर हम नजर नियाज कर सकते हैं, कोई मुमानत नहीं। फिर नजर नियाज में खीर पूरी पकाना ही लाजिम है, ऐसा भी नहीं है। आप जलेबी मंगा लीजिए, आप बूंदी मंगा लीजिए, आप किसी भी चीज पर, चाहे मीठा हो चाहे तेज हो, किसी पर भी फातिहा दिला दें। इस इलाके कर्नाटक में यह बात मशहूर है कि जिसके घर कुंडे की नियाज यानी खीर पूरी की नियाज है, उस घर में मुर्गा नहीं पकेगा, उस घर में गोश्त नहीं पकेगा। अरे नहीं पकेगा तो नहीं पकेगा, बल्कि जिसने सुबह में खा लिया है वो कुंडे की नियाज खाने आ भी नहीं सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अरे हलाल ही तो खाया है, मुर्गा खाया है, मछली खाई है। मैंने एक मर्तबा इस इलाके में कहा था कि अगर आपके घर में खीर पूरी की नियाज है तो आप अपने घर के बाहर
اس دن مرغا کاٹ کے مرغے کا سالن پکاؤ اور مرغے کے پر کو دروازوں کے پاس پھیلا دو تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ گھر میں کھیر پوری کے ساتھ ساتھ مرغے کا سالن بھی پکا ہے، مرغا بھی پکا ہے، تاکہ یہ رسم بد یہ ختم کر دی جائے کہ گوشت وغیرہ نہ پکایا جائے، گوشت وغیرہ نہ کھایا جائے۔ ارے شریعت نے تو کتنی ہم کو آسانی دی ہے، فرمایا گیا کہ ناپاک عورت جو اپنے مخصوص ایام میں ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھیر پوری پکا بھی سکتی ہے۔ کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر عورت اپنے مخصوص ایام میں ہے تو وہ ان ایام میں رات کو کھیر بھی پکا سکتی ہے، پوریاں بھی بیل سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ صبح اگر فاتحہ ہو گئی اس کے بعد وہ کھیر پوری جا کر کھا بھی سکتی ہے۔ اسے کیا غرض ہے کہ لوگوں میں ڈنکا بچاتے رہے کہ نہیں نہیں میں نہیں آ سکتی، میں تو ناپاک ہوں، میرے مخصوص ایام گزر رہے ہیں، میں نہیں پکا سکتی۔ یہ بالکل بے تکی بات ہے۔ تو ایسی خاتون کہ جو مخصوص ایام میں ہے وہ اپنے ہاتھوں سے کھیر پوری پکا بھی سکتی ہے، کھیر پوری کھا بھی سکتی ہے، اس پر کوئی قید نہیں ہے۔ ایک اور رسم بد ہے کہ فاتحہ دلانے سے پہلے 10 بیبیوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کے علاقے میں پڑھی جاتی ہے یا نہیں، لیکن بہت سے علاقوں میں جناب سیدہ کی کہانی پڑھی جاتی ہے، 10 بیبیوں کی کہانی پڑھی جاتی ہے۔ تو ایسی کہانیاں بے اصل ہے، ایسی کہانیاں بے اصل ہے، یہ کہانیوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ یہ کہانی پڑھنا جہالت ہے اور جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو جب گھر میں آپ نے نذر و نیاز کا اہتمام کیا تو آپ اس دن ایک یاسین شریف کا ختم رکھ لیں، 10-20 لوگ مل کر کے سورہ یاسین پڑھ لیں، اس کے بعد فاتحہ خوانی ہو، اور پھر جتنی یاسین شریف پڑھی گئی ہے یہ تمام یاسین شریف کا ثواب رسول کریم کے صدقے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کر۔ یہ آسان سا طریقہ ہے، لیکن کہانیاں پڑھنا یہ بے اصل ہے۔ اچھا، ہم نے بعض علاقوں میں یہ بھی دیکھا کہ کنڈے کے اندر چاندی کا چھلا ڈال دیا جاتا ہے یا چاندی کے سکے ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر یہ بات بھی مشہور کر دی گئی کہ جس کے چمچ میں چاندی کا چھلا نکلے یا کوئن نکلے تو وہ بڑا نصیب دار ہے۔ ارے ہم تو کہتے ہیں کہ جو نیاز کھا رہا ہے وہ بڑا نصیب دار ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کا نذر و نیاز کھا رہا ہے، جس کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ۔ کس کو؟ حضور کی امت کو۔ ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضور پر کروڑوں درود کہ ایسوں کو، ان کے نام لیواؤں کو ایسی غذا ہے۔ تو ہم نذر و نیاز کھاتے ہیں، ہم بڑے مقدس ہیں کہ نذر و نیاز ہمارے مقدر میں اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دی۔ ہم پرساد کو جائز نہیں کہتے، ہم غیروں کے بتوں پر چڑھائی ہوئی چیز کو جائز نہیں کہتے، جیسا کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بتوں پر اور معبودان باطل پر چڑھا ہوا یہ ناجائز ہیں، لیکن اولیاء اللہ کی نام سے جو نذر کی گئی جو نیاز ہے یہ ہمارے لیے تبرک ہے، یہ ہماری بیماری کے لیے شفا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک بیجا رسم یہ بھی ہے کہ جس کے گھر میں کنڈے کی نیاز پکی ہے وہ گھر کے دروازے کے باہر نیاز نہیں لے جاتا۔ ارے اللہ کے بندے، تیرے گھر نیاز کا اہتمام ہے، تو نے کھیر پوری بنایا ہے تو تیرا تایا ہے، تیرا چاچا ہے، تیرا پھپھا ہے، تیرا ماما ہے، ممانی ہے، اگر وہ بیمار ہے نہیں آ سکتی تو تم بطور سوغات وہ نیاز کو لے جا کر ان کو کھلاؤ، اس نیاز کے صدقے اللہ انہیں شفا دے گا۔ اس نیاز کے صدقے اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو شفا دے گا، اس لیے کہ اس میں اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، اور اللہ کے کلام میں یقیناً شفا موجود ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ بیجا رسم بھی ہے کہ اس میں چھلا ڈالا جاتا ہے، کوئن ڈالا جاتا ہے، اور نکالنے والا بڑا خوش نصیب سمجھا جاتا ہے، یہ فضول سی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ مٹی کے برتن میں ہی کیوں رکھے جائیں؟
کنڈے میں ہی کیوں نیاز رکھی جائے؟ یہ بڑا پیارا عمل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن استعمال میں ہوتے ہیں، فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے آج ہمارے مکتبہ طیبہ پر ہم نے مٹی کے برتن سجائے رکھے ہیں، مٹی کی پلیٹ ہے، مٹی کے گلاس ہے، مٹی کے پیالے ہیں۔ اس کا مقصد کمانا نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ہمارے گھر میں چاہے استعمال میں رہے یا نہ رہے، کم از کم بطور تبرک اگر ہمارے گھر مٹی کے برتن آ جائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ معصوم مخلوق ہمارے گھر کی زیارت کو آئیں۔ تو ان مٹی کے برتنوں کو بھی آپ خریدیں، اپنے گھر میں رکھیں اور اس کو استعمال کریں، اس کے اندر پانی پئیں، اس کے اندر کھائیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے صدقے اس میں ہم کو شفا بھی دے گا اور انشاءاللہ ہم کو عاجزی بھی آئے گی۔ کسی مفکر نے ایک مرتبہ مٹی کے پیالے کو دیکھ کر کہا کہ اے مٹی کے پیالے تو اتنا ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ تو گرم کیوں نہیں ہوتا؟ غصے میں کیوں نہیں آتا؟ تو ٹھنڈا کیوں رہتا ہے؟ تو مٹی کے پیالے نے اللہ کے اس ولی کو، مفکر کو یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میرا مستقبل بھی مٹی ہے، ماضی بھی مٹی ہے، میں کس چیز پر غرور کروں؟ میں کس چیز پر گرم ہو جاؤں؟ میرا تو مستقبل بھی مٹی ہے اور میرا ماضی بھی مٹی ہے، تو مجھے مٹی سے بنایا گیا، مٹی میں ملایا جائے گا، تو میں غرور کس چیز پہ کروں؟ میں گرم کس چیز پہ ہو جاؤں؟ اسی طرح برف سے پوچھا گیا، اے برف تو ٹھنڈا کیوں رہتا ہے، گرم کیوں نہیں ہوتا؟ برف نے بھی یہی جواب دیا کہ میں گرم کس بات پہ ہو جاؤں، تکبر کس بات پر کروں، مغرور کیوں ہو جاؤں؟ اس لیے کہ میرا ماضی بھی پانی ہے، میرا مستقبل بھی پانی ہے، ماضی بھی پانی ہے، مستقبل بھی پانی ہے۔ بلا تمثیل انسان کا بھی ماضی مٹی ہے اور مستقبل بھی مٹی ہے، پھر انسان کس چیز پہ غرور کرتا ہے؟ کس چیز پہ غرور کرتا ہے؟ ایک منی کے قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں اسے 9 مہینے پالا ہے، تقویت اور طاقت دی ہے، اور 9 مہینے کے بعد ایسی جگہ سے اس کو نکالا ہے، پھر وہ بندہ کس چیز پہ تکبر کرتا ہے؟ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے، مٹی کے برتن اپنے گھر میں استعمال میں رکھو، اس میں کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے گا۔ تو یہ ایک رسم بد ہے، جو رسم بد ہے اس کو توڑا جائے، البتہ مٹی کے برتن میں کھایا جائے، مٹی کے برتن میں، کنڈے میں نیاز دلائی جائے اور اسی میں کھایا پیا جائے۔ اگر کسی کے گھر گوشت، مرغا، مچھلی نہیں پکا سکا تو کم از کم وہ دسترخوان پر 1 پیالی نمک ضرور رکھ دے، کہ جو دسترخوان پر آپ کے آئے کنڈے کی نیاز کھانے کے لیے تو اس سے پہلے باور کرا دیں کہ کھانے سے پہلے نمک چکھنا اور میٹھا کھانے کے بعد آخر میں نمک چکھنا یہ کئی بیماریوں کو شفا دیتا ہے۔ تو میٹھا کھانے سے پہلے تھوڑا نمک چکھ لیں یا میٹھا کھانے کے بعد میں تھوڑا نمک چکھ لیں، تاکہ اول و آخر نمکین ہو اور بیچ میں میٹھا ہو، تو انشاءاللہ یہ میٹھا آپ کو کفایت کر جائے گا۔ نظر و نیاز کے لیے کوئی وقت کی بھی قید نہیں ہے۔ کچھ گھروں میں عصر سے پہلے دسترخوان اٹھا لیا جاتا ہے، یہ بھی بے اصل ہے۔ آپ عصر تک، مغرب تک، شام تک، رات تک کبھی بھی آپ اپنے مہمانوں کو بلا کر کے یہ نظر و نیاز کھلائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں خیر و برکت رہے گی۔ ایک اور چیز کہ لال دسترخوان پر کھانا یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، لیکن دکن کا اثر آپ کے گلبرگہ میں زیادہ ہے۔ ان علاقوں میں ایک دسترخوان پر کھانا کھایا جاتا ہے جس دسترخوان پر کچھ اردو میں اشعار لکھے ہوتے ہیں، اردو میں اشعار لکھے ہوتے ہیں، اور انہی اشعار پر ہم اپنی پلیٹ رکھ کر کے کھاتے ہیں، اور پھر وہی دسترخوان کو جب دھوتے ہیں تو اسی دسترخوان کا دھلا ہوا پانی گندی نالیوں میں بہتا ہے، حالانکہ دسترخوان پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے دسترخوان پر کھانا نہ کھایا جائے کہ جس پر کچھ لکھا ہو۔
بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ ہماری بچیاں بہنیں کبھی کبھی تکیے پر کچھ شعر لکھتی ہیں اور وہ تکیہ سر کے نیچے سجاتی ہیں سونے کے لیے، تو ایسے اشعار تکیوں پر بھی نہ لکھے جائیں، پھول بنائے جائیں، تاج محل بنائے جائیں، لیکن تکیے پر کوئی اشعار نہ لکھا جائے۔ اسی طرح دسترخوان پر ایک شعر لکھا ہوتا ہے کہ شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق اپنا کھا رہا ہے تیرے دسترخوان پر۔ تو یہ جو شعر لکھا ہے بڑا پیارا شعر ہے، لیکن خبردار ان اشعار لکھے ہوئے دسترخوان پر کھانا نہ کھائیں، بلکہ پلین دسترخوان لیں اور ایسا لیں کہ جس پر کچھ لکھا ہوا نہ ہو۔ ہاں نقش و نگاری پھول بوٹے بنے ہیں تو وہ بچھا کر کے آپ کھا لیں، ورنہ لال دسترخوان پر کھانے کی فضیلت ہے، اس پر ضرور آپ کھانا کھائیں۔